नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह इनाम आयत नंबर 56 से 62 तक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरत इनाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ जा रही है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरी की पूरी एक वक्त में नाजिल हुई थी और हम सिर्फ 10 आयतें इसकी पढ़ते हैं। एक खुतबे की शक्ल में एक ही वक्त में 70,000 फरिश्ते लेके आए थे इस सूरत को। जब आप इसको पढ़ा करें, याद किया करें, बल्कि कोशिश किया करें कि रोजाना ही एक दफा जब आप कुरान पढ़ने बैठें तो तर्जुमे के साथ शुरू से पढ़ लिया करें पूरी सूरत, और सारा वो आपके जहन में एक नक्शा ताज़ा हो जाता है कि क्या माहौल था, कैसे हालात थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन किन लोगों की तरफ से कैसी कैसी बातों का सामना था और आपको कैसी आपकी उस वक्त फीलिंग होगी। ये सारी चीज़ें आप गौर फिक्र इसी को कहते हैं कुरान में तदब्बुर करना, गौर करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आप कह दीजिए, इन्नी, बेशक मुझे, नुहीतु, मुझे मना किया गया है। मुझे किस बात से मना किया गया है? अन आबुदल्लज़ीना, कि मैं इबादत करूं उनकी। नहा यनहा होता है मना करना, और इसी से नहीं अनिल मुनकर हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। नुहीतु, मुझे मना किया गया है, ये मजहूल है। इन्नी, बेशक मुझे, नुहीतु, मुझे तो मना कर दिया गया है, अन के मैं, अन ये के आबुदा, मैं इबादत करूं। अन मस्तरिया है जिसकी वजह से आबुदा दाल जो है नसब में चला गया, उस पर जबर आ गया। ठीक है, वैसे तो अबदा या बुदू होता है, अबदा उसने इबादत की, या बुदू वो इबादत करता है, और इसका मसदर है इबादतुन, इबादत करना। अन आबुदा के मैं इबादत करूं, अल्लज़ीना, उनकी, तदऊना, कि तुम पुकारते हो, जिनको तुम पुकारते हो। ये तदऊना हम पीछे कर चुके हैं। मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा। मुझे तो इस बात से मना कर दिया गया है कि अल्लाह को छोड़ के जिनकी तुम इबादत, जिनको तुम पुकारते हो, मैं उसकी इबादत करूं। कुल, आप कहते हैं, ला अत्ताबिउ, नहीं मैं पैरवी करूंगा। कुल ला अत्ताबिउ, कह दीजिए नहीं मैं पैरवी करूंगा, अहवाअकुम, तुम्हारी ख्वाहिशात की। हवा की जमा अहवा, तुम तुम्हारी। आप इनसे कहिए मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। कद यकीनन ज़ललतु, मैं गुमराह हो जाऊंगा। इज़न, तब तो, अगर मैं ऐसा करूं तब तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। वमा अना, और ना मैं रहूंगा, वमा, और नहीं, अना, मैं हूंगा, मिनल मुहतदीन, हदायत पाने वालों में से। अगर मैंने ऐसा किया फिर तो मैं हदायत पाने वालों में से नहीं रहूंगा, फिर मैं गुमराहों में हो जाऊंगा। मुहतद जमा मुहतदीन, हदायत पाने वाले, राह पाने वाले। इहतदा यहतदी, इहतदा माजी है, यहतदी इसका मुजारी है। मुहतद इसके लिए फाइल है और मुहतदीन उसकी जमा है। कुल, कह दीजिए, इन्नी, बेशक मैं, अला बैयिनतिन, एक रोशन दलील पर हूँ, एक बैयिना पर हूँ, मेरे रब्बी, अपने रब की तरफ से। वकज़्ज़बतुम, और तुमने झुठलाया है, बिही, उसको। मैं जिस बैयिना पर हूँ ना, तुमने उसे झुठला दिया है। मा इंदी, नहीं है मेरे पास, मा, जो, तस्ताजिलूना, तुम जल्दी कर रहे हो। इस्ताजला यस्ताजिलू, इस्तेजालन होता है जल्दी मचाना, ऐन जीम लाम इसका रूट है, उजलत का लफ्ज उर्दू में आता है। तामीन तुम, नून जमा के लिए। तस्ताजिलूना, तुम जल्दी कर रहे हो, बिही, उसकी। इनिल हुक्म, नहीं है हुक्म, यहाँ इनका मतलब नहीं, नहीं है हुक्म, इल्ला लिल्लाह, मगर अल्लाह ही का, अल्लाह ही के लिए। ये लाम लाम तमलीक कहलाता है, लिल्लाह, लिए, वास्ते। नहीं है हुक्म मगर अल्लाह ही के लिए।
یقص الحق کا، وہ بیان کرتا ہے حق. قصہ یقصو کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا. قصہ کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے. قصص جس کی جمع ہوتی ہے قصے. قصص القرآن، قرآن کے قصے، قرآن کی بیان کی ہوئی باتیں. یقص الحق کا، قصہ یقصو، وہ بیان کرتا ہے حق. وہوا، اور وہ خیر الفاصلین، سب سے بہتر ہے فیصلہ کرنے والوں میں سے. فاصل، فیصلہ کرنے والا. فا صاد لام، فصل، الگ کرنے کو، جدا کرنے کو، فیصلہ کرنے کو کہتے ہیں. قول فیصل، فیصل بھی ہوتا ہے نا، فیصلہ کن بات، قول فیصل. وہوا خیر الفاصلین، اور وہ سب سے بہتر ہے فیصلہ کرنے والوں میں سے. کل کہہ دیجئے، لو اگر، انا بے شک، اندی میرے پاس ہوتا، کوئی اختیار ہوتا، ما تستعجلون، جو کہ تم جلدی کر رہے ہو، جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو. کس چیز کی جلدی کر رہے تھے؟ عذاب کی. کہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ 10 سال ہو گئے ہیں آپ کو یہ کہتے ہوئے کہ اگر بات نہیں مانو گے تو اللہ عذاب دے دے گا، تو کیوں نہیں اب آ جاتا؟ ہم نے تو بات نہیں مانی. فرمایا اگر یہ میرے پاس ہوتا، ما تستعجلون بھی، جس کی تم جلدی کر رہے ہو، جو کہ تم جلدی کر رہے ہو اس کی، لقضی الامر، تو یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا. لام البتہ یعنی یقیناً، لام تاکید ہے، تو یقیناً قضیہ. قضا یقضی ہوتا ہے فیصلہ کرنا، قضا اس نے فیصلہ کیا، یقضی وہ فیصلہ کرتا ہے. قضیہ اس کا مجہول ہے، فیصلہ کر دیا جاتا، کر دیا گیا ہوتا. الامر معاملے کا، بات کا. بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان. واللہ اور اللہ تعالی، عالم خوب جاننے والا ہے، اسم تفصیل، بالظالمین ظالموں کو. وعندہ اور اسی کے پاس ہیں، مفاتیح الغیب غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں. مفتاح کی جمع مفاتیح. مفتاح ایک چابی کو کہتے ہیں، ایک کنجی کو کہتے ہیں. مفاتیح الغیب غیب کی کنجیاں. غیب کی کنجیاں ویسے کون سی ہیں؟ قرآن نے ہمیں 5 غیب کی چابیاں بتائی، وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ان میں سے ہے کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ بارش پہ ہوگی کہ نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ فی ای ارض تموت، وہ کس زمین میں مرے گا. یہ ایک آگے صورت آئے گی، مجھے ذہن میں نہیں آ رہی، اس کے اینڈ پہ یہ 5 چیزیں آتی ہیں. اسے کہا جاتا ہے غیب کی چابیاں جو اللہ کے پاس ہیں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور اللہ کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. لا يَعْلَمُهَا، نہیں جانتا ان کو، الا ہو، مگر وہی. وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے. عین لام میم، علم یعلم، جاننا، اور وہ جانتا ہے. ما فی البر، جو کچھ خشکی میں ہے. بر صغیر نہیں ہے، خشکی کا چھوٹا قطع. بر اعظم خشکی کے جو بڑے بڑے قطعے ہیں، تو اس لیے یہ بر کا مطلب ہوتا ہے خشکی. والبحری، اور سمندر تری. بحر و بر بھی کہا جاتا ہے سمندر اور خشکی میں. ما فی البری، جو کچھ کے خشکی میں ہے. والبحری، اور سمندر میں ہے. وما تسقط، اور نہیں گرتا. من ورقۃ، کوئی پتا. ورق پتے کو کہتے ہیں. اور نہیں گرتا. تسقط جو ہے، اسقط یسقط، اسقاط، شاید اس کا اس میں مجھے کنفرم نہیں ہے. اسقاط ویسے گرنے کو کہتے ہیں، اسقاط حمل ہو گیا، تو اسقاط اس کا مصدر تو اسقاط ہے. وما تسقط، اور نہیں گرتا، گرنا. من ورقۃ، کوئی پتا. الا، مگر، یعلمھا، وہ اسے جانتا ہے. ولا حبۃ، اور نہیں کوئی دانا. حبۃ دانے کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کا دانا ہو، گندم کا دانا ہو. فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں. زمین کے اندھیروں میں جو دانے بوئے جاتے ہیں گندم کے یا کسی بھی چیز کے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہیں ہے کوئی دانا زمین کے اندھیروں میں. ولا رطب، اور نہ کوئی تر. رطب تر. ولا یابس، اور نہ کوئی خشک. رطب کہتے ہیں تر کو، یابس کہتے ہیں خشک کو. یہ 2-3 لفظ ہیں آج کے سبق میں جو نئے ہیں. الا، مگر، فی کتاب مبین،
روشن کتاب میں ہیں، روشن کتاب میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، کون سا پتا گرتا ہے، کوئی خشکی کی بات، کوئی زمین کے اندر بیج جو بوئے جاتے ہیں ان کی بات، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور کتاب مبین میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو يَتَوَفَّاكُمْ، روح قبض کر لیتا ہے تمہاری، توفا یا توفا، اس پہ ہم بحث کر چکے ہیں پیچھے، قبض کر لینا، فوت کرنا، تم کو، وہی ہے جو فوت کرتا ہے تم کو، جو قبض کرتا ہے تمہیں، باللیلی، رات کو، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما جرحتم، جو تم نے کمایا ہے، جارحہ یجرح کا مطلب ہوتا ہے کمانا، جو کچھ تم نے کمایا ہے، بالنہار، دن کو جو تم کام کرتے ہو، اور رات کو جب تمہاری وہ روح ایک طرح کی قبض ہو جاتی ہے، ثم یبعثکم، پھر وہ اٹھا دیتا ہے تم، بعث یبعث، اٹھا دینا، زندہ کر دینا، کم تمہیں، فیہ، اس میں، لیوقظا، اب ہر رات سونے کے بعد صبح اللہ کیوں اٹھا دیتا ہے؟ نیند بھی تو ایک طرح کی موت ہی ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ کیوں اٹھاتا ہے؟ لیوقظا، تاکہ پوری کر دی جائے، قضا یقضی سے یقضا، پوری کر دی جائے، اجل مسمن، معینہ مدت، ثم، پھر، الیہ، اس کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، ثم، پھر، ینبئکم، وہ خبر دے گا تمہیں، نبأ ینبئ، خبر دینا، بتانا، وہ تمہیں بتائے گا، خبر دے گا، بما، اس کی، جو کنتم، تھے تم، تعملون، تم عمل کرتے، وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہی غالب ہے، فوق، اوپر، عبادہ، اپنے بندوں کے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، وَيُرْسِلُ، اور وہ بھیجتا ہے، علیکم، تم پر، حافظتاً، نگہداشت کرنے والے، حفاظت کرنے والے، نگہبان فرشتے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، جاء، آتی ہے، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، توفت ہو، تو روح قبض کر لیتے ہیں اس کی، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے، ارسلہ یرسل، ارسال ہم نے کل پڑھا تھا، رسول، ان کی جمع رسول، رسول فرشتے کو بھی کہتے ہیں، جو وہ بھی بھیجا ہوا ہوتا ہے، پیغمبر کو بھی کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، وہم، اور وہ، لا یفرطون، یہاں واو حالیہ ہے کہ اس حال میں فرشتے آ کے روح قبض کرتے ہیں کہ وہ لا یفرطون، آپ نے کل بھی پڑھا تھا، ما فرطنا، نہیں ہم نے کوتاہی کی، یہاں یفرطون، وہ کوتاہی کرتے ہیں، فرطا یفرط، تفریط، افراط و تفریط بھی اسی سے ہوتا ہے، لا یفرطون، نہیں وہ کوتاہی کرتے، ثم، پھر، ردو، وہ لوٹائے جائیں گے، ردا یا ردو، ردن، رد کرنا، لوٹانا، اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا مولا ہے، دوست ہے، مالک ہے، الحق، حقیقی، جو ان کا حقیقی مالک ہے، اس کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، اللہ، خبردار، لہ الحکم، اسی کا ہے حکم، وہو، اور وہ، اسرع، یہ وہی سین را عین، سرعت، جلدی، اسرع، بہت جلدی ہے، حاسبین، حساب لینے والوں سے، اور وہ بہت جلد حساب لینے والوں میں سے ہے، یعنی اس کے لیے اسے حساب لینے میں کوئی دیر نہیں لگتی، وہ بہت جلدی سے، بہت آسانی سے حساب لے لے گا، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ بہت جلد حساب لینے والوں میں سے ہے۔ چلیں جی، ان آیات کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ انہیں کہیے کہ بے شک میں، انی نہیتو، بے شک مجھے منع کیا گیا ہے، بے شک مجھے روک دیا گیا ہے ان کی پوجا کرنے سے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یعنی لات، منات، حبل، عزا وغیرہ جو تم نے دیوی دیوتا بنائے ہوئے ہیں، جن کو تم لوگ اللہ کے سوا معبود بناتے ہو، ان کو میں نہیں پکار سکتا، مجھے اسے منع کر دیا ہے اللہ نے، مجھے تو حکم دیا گیا ہے لا تدعوا مع اللہ احدا،
کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. میں قل لا اتبع، آپ کہیے نہیں میں پیروی کرتا، میں تمہاری نہیں پیروی کر سکتا تمہاری خواہشات کی. لا اتبع اہواءکم، اگر میں ایسا کروں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اور پھر میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا. قل کہہ دیجئے انی علی بینۃ، بے شک میں تو ایک روشن دلیل پر ہوں، میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی بینہ پر ہوں. یہ بینہ کیا چیز ہے؟ ایک عام انسان کے لیے بینہ دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے، انسان کی اپنی فطرت سلیم اور دوسری اللہ کی طرف سے جو وحی الہی آتی ہے. فطرت سلیم ہر انسان کے اندر اللہ کی طرف سے ودیت کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کو نیکی اور بدی، اچھے برے کی تمیز فطری طور پر عطا ہو چکی ہے. انسان کو قدرتی طور پہ جو چیز بری ہوتی ہے، اب کوئی شخص کسی بھی مذہب کا نہیں کہہ سکتا کہ کسی کو قتل کرنا اچھی بات ہے، ہر ایک اس کو برا ہی کہے گا، کیونکہ فطرت سلیم میں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. یا اور بھی جتنی بھی برائیاں ہیں، جو برائی ہے وہ ہر شخص اس کو برائی ہی کہے گا. اس کے بعد ایک تو فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھ دی، اور دوسری انسان تک اللہ نے یہ نبی اور رسول بھیجے، وحی بھیجی، اس وحی نے ان حقائق کی اور تصدیق کر دی جن تک وہ اپنی فطرت سلیم کی بنا پر نہیں پہنچ پایا تھا. ٹھیک ہے، یا جن تک وہ اپنی فطرت سلیم تک پہنچ بھی گیا تھا ان کی بھی تصدیق اس نے کر دی. ٹھیک ہے، تو اس پر اب حجت تمام ہو گئی. اس طرح یہ دونوں چیزیں یعنی فطرت سلیم اور وحی الہی مل کر اس شخص کے لیے ایک بینہ بن گئی. اسے کہا جاتا ہے بینہ. پھر اللہ کا رسول اور وحی الہی جب دونوں ملتے ہیں تو لوگوں کے حق میں بینہ بن جاتے ہیں. خود رسول کے حق میں بھی بینہ یہ ہے کہ آپ اپنی فطرت سلیم کی رہنمائی میں جن حقائق تک پہنچے تھے، وحی الہی نے آ کر ان حقائق کو اور مزید اجاگر کر دیا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں کہلایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ میں کوئی اندھیرے میں نہیں ٹامکٹویاں مار رہا، میں تو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں. میں جس راستے پر چل رہا ہوں وہ بہت واضح اور روشن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ وہ کلیئر کر دیا ہے. وقت سب تم، اور تم جھٹلاتے ہو بھی اس کو. میرے پاس وہ شے موجود نہیں ہے جس کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو. کس چیز کی جلدی میں چاہ رہے تھے؟ کہ لائیں وہ عذاب. اب اتنے سالوں سے آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، ہم نے تو آپ کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، تو عذاب لے کیوں نہیں آتے؟ جواب کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں صاف الفاظ میں کہہ دیجئے کہ عذاب کا فیصلہ میرے اختیار میں نہیں ہے. وہ عذاب جب آئے گا، جیسے آئے گا اللہ کے فیصلے سے آئے گا، اور جب وہ چاہے گا وہ ضرور عذاب لے آئے گا. ان الحکم الا للہ، حکم اللہ ہی کا ہے. یقص الحق وہو خیر الفاصلین، وہی حق کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. قل لو اندی، قل لو ان عندی، آپ کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. لقضی الامر بینی و بینکم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالم لوگوں کو. ان الفاظ سے آپ دیکھیں ایک طرح سے تلخی اور بیزاری کا اظہار ہو رہا ہے کہ اگر یہ فیصلہ کرنا میرے اختیار میں ہوتا تو میں تم لوگوں کو کب کا کر چکا ہوتا، مزید مہلت نہ دیتا. اب میں تمہارے رویے سے تنگ آ چکا ہوں، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. اگر میرے پاس یہ ہوتا تو لقضی الامر بینی و بینکم، لیکن اللہ کو زیادہ بہتر پتا ہے، وہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں. لا یعلمها الا هو، اسے وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. سب غیب کے خزانے اسی کے پاس ہیں، اور جو کچھ خشکی میں ہے، سمندر میں ہے، نہیں کوئی پتا گرتا کسی درخت سے مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے. ولا حبۃ، اور نہ ہی کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں، اور نہ کوئی تر و تازہ اور نہ کوئی سوکھی چیز، مگر ایک کتاب مبین میں سب کا سب موجود ہے. یہ کتاب مبین اللہ کا علم قدیم ہے جس میں ہر شے جو بھی ہے ہر طرح کی وہ موجود ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، اور وہی ہے جو تمہیں
تمہاری روح قبض کر لیتا ہے رات کو سوتے ہوئے۔ دیکھیں انسان کے پاس تین چیزیں، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے، اور ایک اس کا شعور ہے۔ جسم، روح اور شعور۔ جب انسان فوت ہوتا ہے نا، دو چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ کون کون سی؟ اس کی روح اور اس کا شعور، جسم ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ پیچھے بھی ہم نے یہ لفظ جو تھا نا توفا یا توفا، یہ بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم نے پڑھا تھا، ان کی توفی کا ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے۔ تو فوت کا مطلب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ فوت کا مطلب صرف فوت ہونا نہیں جو ہم لیتے ہیں، اس کے کئی معنی ہیں۔ تو مکمل توفی جو ہوتی ہے نا، پورے کا پورا لے لینا۔ اب ایک واحد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں جن کو کمپلیٹ توفی جن کی ہے، یعنی ان کا جسم بھی گیا، ان کی روح بھی گئی، شعور بھی گیا آسمانوں پہ، لیکن باقی جو لوگ فوت ہوتے ہیں ان کا جسم ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ تو رات کے وقت جو توفی ہے اس میں ہمارا جسم بھی ادھر موجود ہے، ہماری روح بھی موجود ہے، صرف شعور جاتا ہے، شعور نہیں ہوتا انسان کے۔ اس کے لیے بھی لفظ توفی ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت۔ اور ثم وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن کے وقت، پھر وہ اس میں اگلی صبح تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ تمہاری معینہ مدت پوری ہو جائے۔ ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمى، اپنی موت تک تم نے زندہ تو رہنا ہے۔ ہر روز جب سوتے ہو ایک تمہارا شعور چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر صبح تم اٹھتے ہو، اور تاکہ اللہ ہر روز تمہیں کیوں دوبارہ سے زندگی دے دیتا ہے؟ تاکہ تم اپنی مدت مقرر پوری کر چکو۔ ایک طرح کی موت قرار دیا گیا ہے اس سائٹ میں نیند کو بھی۔ ایک طرح سے انسان رات کو جب سوتا ہے تو دن کو بھی سوتا ہے، موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، آدھی موت کہا گیا ہے اسے۔ اور جب ہم صبح کے ٹائم اٹھ کے ایک دعا مانگتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس میں دیکھیں یہی لفظ ہے، سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا۔ احیانی بھی آتا ہے مجھے، اور احیانا ہمیں، بعد ما اس کے بعد، اماتنا اس نے ہمیں مار دیا تھا، موت دے دی تھی، اس کے بعد اس نے ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ دعا ہم دیکھیں جب بھی ہر روز صبح اٹھ کے، اگر ہماری یہ عادت ہے، ہم سو کے جب اٹھتے ہیں تو ہماری زبان پہ اگر یہی الفاظ ہر روز ہوں تو یہی وہ ہر روز کہے، تو قیامت کے دن جب وہ قبر سے اٹھے گا تو دنیا میں جو اس کی عادت رہی تھی، اسی کے سبب اس کی زبان پہ انشاءاللہ ضرور یہی کلمات جاری ہوں گے، اور وہ پھر لفظی اعتبار سے بھی 100% درست ہوں گے، کیونکہ وہ اٹھنا حقیقی موت کے بعد اٹھنا ہوگا۔ اس لیے ہمیں روزانہ یہ ریہرسل کرنی چاہیے، عادت پختہ کر لینی چاہیے یہ دعا مانگنے کی، تاکہ جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں تو بھی ہمارے منہ سے یہی نکلے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ اٹھا دیتا ہے تم کو اس میں، لیقضی اجل مسمى، تاکہ پوری کر دی جائے زندگی کی مقررہ مدت، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ اپنے بندوں پر قاہر ہے، غالب ہے، نگہبان ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ بھیجتا ہے تم پر نگہبان، بھیجتا رہتا ہے حفاظت کرنے والے نگہبان فرشتے۔ اللہ کی مشیت سے انسان کو اپنی مقررہ مدت ہے وہاں تک ہر صورت زندہ رہنا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، آپ نے دیکھا ہوگا بچے بعض اوقات ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں سڑکوں پہ، موت کے منہ میں جانے کی خود ہی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ ہمیں منع بھی کیا ہے، بہت ساری حفاظت کے لیے بہت سے ہمیں سٹیپس بتائے ہیں، جیسے فرمایا کہ ایسی چھت پہ نہیں سونا چاہیے جس کے ارد گرد چار دیواری نہ ہو، رات کو سوتے وقت دیا بجھا دیا کریں، گھر میں آگ نہ چھوڑا کریں، جراثیموں سے بچانے کے لیے بھی برتن ڈھانپ دیا کریں، پانی ڈھانپ دیا کریں۔ تو یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں چھوڑی، ہمیں ہر بات بتائی ہے، لیکن انسان تو پھر بھی اپنی مرضی کرتا ہے۔ تو انسان کو بعض اوقات کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے جو کہ اس کے نہ مقدر میں ہوتا ہے اور نہ اس کی ابھی موت آئی ہوتی ہے، تو اس وقت اس کے کوئی باڈی گارڈ فرشتوں جو اللہ نے مقرر کیے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ یہ ایک حفاظتی حصار ہوتا ہے، انسان کو اس کی موجودگی کا احساس تو نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی اسے محسوس ہو بھی جاتا ہے۔
جب انسان کو کوئی ایسا حادثہ پیش آنے لگتا ہے جس سے وہ بچ جاتا ہے اور بظاہر بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی غیبی ہاتھ نے اسے بچا لیا ہو۔ اس طرح جب تک انسان کی موت کا وقت نہیں آتا، اللہ کے مقرر کردہ محافظ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جہاں تک کہ جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، تو پھر اسے روح قبض کر لیتے ہیں اس کی ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور اس حال میں کہ وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک شخص کی موت کا وقت آ گیا، فرشتے کہیں گے نہیں ہم تو ادھر بزی ہو گئے تھے، ہمارا یہ کام تھا تو اس لیے ہم نے ذرا 1-2 دن اس کو ڈیلے کر دیا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ پھر وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ اب یہ جو فوت ہے یہ بھی توفی ہے۔ یہ جو توفی ہے یہ شعور اور جان دونوں کے جانے کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے، اور وہاں پہ نیند کے معنوں میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا تھا۔ ثم ردوا الی اللہ، چلیں جی نہیں ہم نے تو اتنا ہی، آیت نمبر کس تک تھا، ایک آیت اور ہے۔ ثم ردوا الی اللہ، پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے، مولاہم الحق، ان کا حقیقی مالک، حقیقی دوست۔ اگر اس کو انسان فیل کرے نا، حق حقیقی مالک وہی ہے، اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ الا لہ الحکم، خبردار ہو جاؤ اسی کا حکم چلے گا۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ نہ سمجھو قیامت تو بھی بہت دور ہے، پتہ نہیں کب ہم اٹھیں گے، کب ہم مریں گے پہلے، پھر کب ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ یہ وقت بہت قریب ہے۔ حقیقی حاکمیت صرف اس اللہ کی ہے۔ یہ بات دوسری دفعہ آئی ہے، پہلے بھی اس سے پہلے ہم نے پڑھی ہے، ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار کلیتاً اللہ کے ہاتھ میں۔ یہاں مزید فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ تیز حساب لینے والا ہے، اسے حساب چکانے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، صرف حرف کن کہنے سے آنے واحد میں وہ سب کچھ ہو جائے گا جو وہ چاہے گا۔ اس لیے ہر وقت اللہ کے حساب سے ڈرتا رہنا چاہیے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہم سے آسان حساب لینا۔ کیا پتہ یہ بھی کوئی سوچ ہی سکتا ہے نا کہ اتنی دنیا ہوگی، پتہ نہیں کہیں بچ بچا کے میں نکل ہی جاؤں ایک طرف۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اور ہم نے جو دعا مانگنی ہوتی ہے نا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، ہم سے آسان حساب لینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا اللہ، ہم یہ جو دعا مانگتے ہیں کہ ہم سے آسان حساب لینا، اور بغیر حساب کے کچھ لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا، تو اس قسم کا کوئی سوال تھا، کوئی ورڈنگ شاید میری صحیح طرح مجھے یاد نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ جو آسان حساب کی ہم دعا کرتے ہیں نا، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ہمیں بغیر حساب کے ہی بخش دے۔ یہ آسان حساب یہی ہے کہ اللہ ہم سے حساب لے ہی نہ۔ فرمایا عائشہ جس سے حساب لے لیا گیا وہ تو مارا گیا، تباہ ہو گیا وہ تو، جس سے اللہ حساب لینے لگ گیا۔ آسان حساب یہی ہے کہ بس اللہ اگنور ہی کر دے، اللہ حساب لے ہی نہ۔ بعض احادیث سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ جن سے اللہ آسان حساب لے گا نا، اللہ اسے اپنے قریب کرے گا، ایسے جیسے کندھے کے اوپر اس نے سر رکھ کے اللہ کے قریب، منہ کے قریب منہ، ایک پتہ نہیں کیا اس کا انداز ہوگا، بہرحال پتہ ہمیں ایسے ہی چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے اپنے قریب کر کے کہے گا میرے بندے یہ گناہ تم نے کیے تھے، یہ بھی کیا تھا، ہاں کیا تھا، پھر دوسرے گناہ کا پوچھے گا یہ بھی کیا تھا، بندہ کہے گا یا اللہ یہ بھی کیا تھا۔ تو اس طرح سے سارے اللہ پوچھتا رہے گا، اور بندہ یہ سمجھے گا کہ بس اب تمہارا کیا، اب نہیں بچتا۔ اگر یہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں مجھے، ایک ایک بات میرے گناہوں کی مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اب نہیں میں بچتا، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ سے یاد کرا کے پھر کہیں گے جیسے دنیا میں نے تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا، یہاں بھی تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالا۔ یہ ہے آسان حساب، بس اللہ اسے پھر بغیر حساب کے ہی بخش دیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا،
اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.